रजब भट्ट गुस्ताख इमरान खान फितना क्या ऐसा ही है कि आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है। और वो कहते हैं ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का मुझको ये इल्ज़ाम दिया है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी उन्हें थाम लिया है। और साथ में ये भी सुन लीजिए कि तू दोस्त है या रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, तुझे देख कर हूं मैं सोचता, तू दोस्त है या रकीब है। रजब भट्ट और इमरान खान के साथ क्या ऐसा ही मामला हुआ है? उन दोनों को जो बज़ाहिर अपने दोस्त लगते हैं, क्या वही उनके दुश्मन हैं और ये चाहते हैं कि रजब भट्ट का मक्कू ठप्पा जाए और इमरान खान कभी जेल से बाहर ना आए? इस इंतहाई हसास मौजू पर अपने इस वीलॉग में मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा। सुनने वाले फैसला कर ले कि इन दोनों के दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है और इन दोनों से गलतियां कहां पर हो रही हैं। लेकिन उससे पहले जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं अज़मा बुखारी साहबा, उनका फैमिली वीलागर्स के कंटेंट के हवाले से ये क्लिप लाजमी सुन लें। भी हो जाते हैं और इश्तियाल अंगेज भी हो जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से भी हुकूमत को अपनी रिट तो कायम करनी पड़ेगी? मैं उसको फॉलो नहीं करती और मुझे नहीं मालूम कि वो मसरूफ का क्या इशू है, उन्होंने क्या किया है। वैसे मैंने क्रिटिसाइज किया है जो यूट्यूब पे हो रहा है ना वो सोसाइटी की डिपिक्शन है, ना वो हमारी मॉरल एथिक्स को कहीं से जो है वो, मतलब मैंने खाना काबा के अंदर, मतलब वो एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में पकड़ी है और दे आर शूटिंग इन खाना काबा के सामने। ये कौन सा कंटेंट है? और फिर मतलब वो बेचारी औरत जो है वो लजा रही है, वो नई शादीशुदा, वो परेशान हो रही है, मियाँ उसका शूट कर रहा है। ये तो कंटेंट आ रहा है। हम भी शायद तमाशबीन कौम हो गए, हमें जो है वो पता नहीं क्या देखने का शौक है। अगर आपके मिलियंस में व्यूज होते हैं भाई, मैं सिर पकड़ लेती हूँ यार, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी फिर जहाँ जा रही है ठीक है। जी, ये क्लिप आपने अज़मा बुखारी साहबा का सुना। रजब भट्ट के हवाले से अज़मा बुखारी से सवाल हुआ था कि लब्बैक ने उनके खिलाफ FIR काटने के लिए प्रोटेस्ट किया और अदारे हरकत में नहीं आ रहे थे। अब हुकूमत पंजाब क्या कर रही है? तो अज़मा बुखारी साहबा ओवरऑल उन्होंने बात कर दी कि जो फैमिली वीलागर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो तो उन्हें नापसंद करती हैं। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी दी। जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। और ख़ास तौर पर खाना काबा में वो मियाँ बीवी क्या जो क्लिप था कि जिसमें वो अपनी अल्ट्रासाउंड दिखा रहे थे और नाजेबा हरकतें कर रहे थे, उस पर अज़मा बीबी का सीखना होना ज़रूरी है। और अज़मा बीबी तो वैसे भी निशाना बन चुकी हैं जब उनकी हमारे एक सहाफ़ी दोस्त आरिफ मलिक के साथ डी फेक बनाई गई थी। ये एक अलग मामला है, किसी रोज़ इस पर तफसील से बात कर लेंगे। आते हैं रजब भट्ट पर पहले और बाद में इमरान खान पर बात करेंगे कि इमरान खान ने जो बयान दिया है कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, एहतजाज ही एहतजाज होगा, क्या ये बयान वाकई उनका है या उनको उनके दोस्त मरवा रहे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए? रजब भट्ट ने कुरान पाक पर हाथ रखकर जब ये परफ्यूम वाला इशू था, जो उसने 295C और ए के नाम से अपने ब्रांड लॉन्च किए और साथ में सिद्धू मूसेवाले का नाम लिया कि वो उनके उस्ताद हैं, उन पर एक लगी थी और मुझ पर दो लगी हैं। फिर लब्बैक वालों ने और जो आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महाफिज हैं, जो नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार हैं, उन्होंने खूब ट्रेंड चलाया है, इसकी मुखालफत की और अदारों को झंझोड़ा कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, कानून हरकत में आए। तो फिर रजब भट्ट पर FIR काट ली गई। लेकिन उससे पहले जो उनकी वीडियो आई थी वो कह रहे थे कि मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन बाद में खबरें आई कि रजब भट्ट मुल्क से फरार हो गए हैं और खाना काबा के सामने उनकी एक और वीडियो आई जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं। अब इस हवाले से दो नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। एक का ख्याल ये है कि अगर मुफ्ती तारक मसूद जैसों को माफ़ी दी जा सकती है तो फिर रजब भट्ट भी माफ़ी मांग रहा है, तो इसको माफ़ी क्यों नहीं मिल सकती? और दूसरे वो हैं जो कह रहे हैं कि रजब भट्ट डट के खड़ा हो,
ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں یہ اس کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ بلکہ دوست کے روپ میں اس کے دشمن ہیں. یہاں دوست کے روپ میں یہ رجب بٹ کے دشمن ہیں. ہم قطعاً نہیں یہ کہہ رہے کہ رجب بٹ نے جو کیا ہے اس پر وہ جو ایک نعرہ لگ رہا ہے لبیک والوں کا اور دیگر کا موقف یہ ہے کہ رجب بٹ نے جو گستاخی کی ہے، کچھ کا موقف اس میں یہ ہے کہ جانے انجانے میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک منظم سازش ہے. جس طرح پاکستان میں قادیانیوں کو لے کر ایک ایشو اٹھا ہوا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ رجب بٹ نے یہ جو سب کچھ کیا ہے ایک منظم گروہ ہے اس کے پیچھے، اور یہ دانستہ طور پر ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور ویوز کا چکر بھی ہے، لہٰذا معافی نہیں ملنی چاہیے. لیکن ایک مرتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ معافی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ رجب بٹ پر جو FIR کٹی ہے اسے پاکستان آنا چاہیے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے اور اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرنی چاہیے اور عدالتوں پر یہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آپ ان فتنوں کو دیکھیں، آپ ان مسخروں کو دیکھیں، آپ ان شعبدہ بازوں کو دیکھیں، آپ ان دین بیزار ویلاگرز کو دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ پاکستان میں دیکھو اس طرح کی ایگزامپلز ہو چکی ہیں، تم واپس نہ آنا، اگر تم واپس آئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور پھر کچھ سستے ٹک ٹاکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ. بالکل بھی آپ ایسا نہ کریں، یہ آپ کے دوستوں کے روپ میں رجب بٹ صاحب آپ کے دشمن ہیں. آپ کو عدالتوں میں آ کر ثابت کرنا چاہیے، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے. ہاں، یہ جو فیملی ویلاگرز نے حدیں کراس کی ہوئی ہیں ان کا مکھو ٹھپنا لازمی ضروری ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ شر سے خیر برآمد ہو جاتی ہے، تو یہ شر سے جو خیر برآمد ہونے کی میں نے بات کی ہے یہ اداروں کے تناظر میں کی ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ اس کو ہی مثال بنا کر کچھ ایسی حدود نافذ کر دیں فیملی ویلاگرز پر کہ یہ اپنی حدیں کراس نہ کریں. یہ ہے وہ معاملہ رجب بٹ کا. گستاخ ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا. ابھی تک تو وہ مذہبی جماعتیں اور ان کے کارکنان جو صرف سوشل میڈیا کی حد تک متحرک تھے اور انہوں نے اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے، لیکن وہ آندے نہیں نا کہ پیرا ہور تے پھکیاں ہور. اب لبیک سے معاملہ ہے احمدیوں کو اور قادیانیوں کو، لیکن وہ بار بار بنیاد بنا رہے ہیں رجب بٹ کو. تو اصل میں رجب بٹ صاحب اگر آپ تک یہ کلپ پہنچ جائے تو میں انتہائی ذمہ داری سے یہ کہوں گا کہ آپ کے دشمن یہ نہیں ہیں. آپ کے حوالے سے صرف انہوں نے یہ ضرور اداروں کو ضرور جھنجھوڑا ہے کہ آپ کیوں نہیں بر وقت متحرک ہوتے جب اس طرح کا کوئی بلاسفیمی کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو آپ کو لگتا ہے آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں اور ان کو اپنا غصہ ہے اور وہ آپ کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ وہ جن کو لبیک، TLP یا مذہبی جماعتوں پر اپنا غصہ ہے، جو اسلام بیزار ہیں، جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو ریاست پاکستان کے خلاف ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر فتنہ و فساد ہوتا رہے، یہاں پر انتشار رہے، یہاں پر امن و امان نہ ہو، وہ رجب بٹ صاحب آپ کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیے گا. جو مسخرے ٹک ٹاکر اور فیملی ویلاگرز ہیں نا، جو آج آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، انہوں نے پیچھے نہیں آنا، انہوں نے پیچھے ہٹ جانا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈٹ جائیں ہم آپ کے ساتھ کریں، انہوں نے نہیں آنا. میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور میرا صحافتی تجربہ یہ کہتا ہے یہ پیچھے سے بھاگ جائیں گے. آپ کے لیے واحد ایک حل یہی ہے کہ آپ عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. اور لبیک نے اس حوالے سے اپنا ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ مرکزی قیادت کے بغیر ان کا کوئی بھی عہدیدار اب احتجاج نہیں کرے گا. تو ابھی تک تو دوسری جانب سے سینسیبل طریقے سے یہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو دل آزاری ہوئی ہے اس پر سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے. رجب بٹ صاحب آپ اس کو سنجیدگی سے لیں، سنجیدگی سے. اگر آپ کو اب بھی کوئی خام خیالی ہے یا آپ کو ڈاؤٹ ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے صورتکار ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، کوئی پیچھے نہیں آئے گا. آپ کو اپنی یہ لڑائی خود لڑنا ہوگی اور وہ لڑائی آپ لڑیں گے عدالتوں میں. جب عدالتوں میں آپ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، باقی کوئی بھی مقام ہو جہاں مرضی سے آپ ویڈیو بنائیں اور معافی تلافی کریں، جو دل آزاری آپ نے کر دی ہے اور جو آپ نے حرکت فرما دی ہے اس کے لیے واحد راستہ اب عدالتیں ہی
بچی ہیں اور کسی کے پیچھے نہ لگیے گا. جو یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ واپس نہ آنا پتہ نہیں کی ہو جانا ہے, ان کی باتوں میں بھی نہ آئیے گا. ہاں اپنی تسلی ضرور کر لیجیے گا. معاملہ سوشل میڈیا پر اٹھا ہوا ہے, جن اکاؤنٹس سے ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ بظاہر آپ کے ہمدرد نہیں ہیں, ان کو پیرا ہو رہا ہے. پیچھے معاملہ کچھ اور ہے جو کئی ماہ سے یا کئی سالوں سے چل رہا ہے, جو اس ملک کے خلاف ہیں, جو اسلام بیزار ہیں, دین بیزار ہیں, اور مذہبی جماعتوں سے جن کو نفرت ہے. مذہبی جماعتوں کا اچھا کام بھی انہیں اچھا نہیں نظر آتا. وہ اپنی تعصب کی اینک اتارنا ہی نہیں چاہتے, وہ آپ کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں عمران خان صاحب پر کہ عمران خان کیا واقعی فتنہ ہے, فساد ہے؟ اگر وہ جیل سے باہر آ گیا تو کیا ملک کا امن تباہ ہو جائے گا؟ ایک تصویر ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کی, علیمہ خان صاحبہ کی, حسان نیازی کی والدہ ہے نورین نیازی صاحبہ, اور جو تیسری بہن ہے عمران خان صاحب کی, ریالہ جیل سے باہر آتے ہوئے کی. تو آخر میں لڑائی تو اپنی خود ہی لڑنا پڑتی ہے یا آپ کی فیملی والوں کو لڑنا پڑتی ہے. تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل جلا دینے والی, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ پھٹ جائے, روح کانپ جائے. یہ ایک ایسی تصویر ہے بطور صحافی جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پارٹی کا رہنما جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, کمپرومائزڈ ہیں کہ وہ جیل میں بھی نہیں جاتے یا وہاں پر باہر جا کر بھی پروٹیسٹ نہیں کرتے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہو یہ تو ایک چال بھی ہو سکتی ہے آپ کی, آپ ابھار رہے ہیں ان کے رہنماؤں کو وہ ڈیالہ میں جیل میں جائیں اور ان کے اوپر FIR درج ہو جائیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اب کچھ ویلاگرز, نئے ویلاگرز جو پرو ڈالرز ہوئے ہیں یا یوتھراز ہوئے ہیں اور جو PTI کے معصوم کارکنان کے ایموشن سے پھر کھیل رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا کہ مجھے پتا تھا میرے ساتھ یہ کریں گے, میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. اور پھر جو ان کے مخالفین تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھا عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, ہمارے اندازے غلط ہو گئے, ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنی بہادری سے جوانمردی سے جیل کاٹ پائے گا. بھائی جان وہ تو دشمن ہے, وہ تو آپ کے مخالف ہیں, وہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے, وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تاکہ آپ تک یہ پیغامات پہنچے, آپ کے کارکنان تک پہنچے کہ دیکھا ڈٹا ہوا ہے. اور بھائی جان آپ کا باہر آنا ضروری ہے آپ کے کارکنان کے لیے, چاہے آپ کو کوئی NRO کرنا پڑتا ہے, کوئی ڈیل کرنا پڑتی ہے, آپ کو کرنی چاہیے. اور یہ جو یوٹیوبر ہیں نا اور آپ کے کچھ رہنما ہیں, بلکہ میں معصوم کارکنان کو مخاطب کروں گا, یہ عمران خان کے کوئی ہمدرد نہیں ہے کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. میں خود مل کے آیا ہوں عمران خان کو ڈیالہ جیل میں, وہ واقعی کمزور ہوئے ہیں. جب یہ فیصلہ سنایا گیا تھا طوطے اڑ گئے تھے. اور یہ بار بار جو سستے یوٹیوبرز ہیں, ویلاگرز ہیں, جو یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے کہا تھا, بار بار ان کے ویڈیو پیغامات بھی ہیں, ان کے ٹویٹس بھی ہیں, پھر خود بھی خطاب کرتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ عدالتیں میرے ساتھ یہ کریں گی وہ کریں گی. تو اس حوالے سے اگر سوچا جائے آپ کو سارا پتہ تھا پہلے, آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ بشرا بی بی اینڈ کمپنی کیا کر رہی ہے. آپ اتنے معصوم تھے, آپ سے گلہ شکوہ تو یہی ہے نا کہ آپ کو ساری دنیا کا پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے عدالتیں کیا کر رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے DGI کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے DGC کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے مخالفین جو جماعتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ بشرا بی بی کیا کر رہی ہیں. یہ وہ ہمدرد ویلاگرز جو سو کارڈ بنے ہوئے ہیں عمران خان کے یا PTI کے معصوم کارکنان کے ایموشن سے کھیلتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں بشرا بی بی کا ہاتھ ہے. PTI کا سینئر سے سینئر رہنما روزے روشن کی طرح اس پر یقین رکھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس مقام پر پہنچانے میں, جو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہ کچھ کچے ہے. لہٰذا جو بات رجب بٹ والی ہے وہی عمران خان والی ہے. جو بظاہر عمران خان کے ہمدرد دکھائی دے رہے ہیں وہ عمران خان کے ہمدرد نہیں ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب نے کے بیان کو اب بار بار پھیلایا جا رہا ہے کہ عید کے بعد دیکھا جائے گا سڑکیں گرم ہوں گی, احتجاج ہی احتجاج ہوگا. نہ سڑکیں گرم ہونی ہے, نہ احتجاج ہونا ہے, مزید پانچا لگنا ہے, مزید چھترول ہونی ہے. اور یہ جو موجودہ سپہ سالار ہیں ان کی والدہ محترمہ کے حوالے سے جو منفی ٹرولنگ کر دی گئی ہے, آپ اس کے بعد یہ سمجھ دیں جب معاملہ کول ڈاؤن ہونے لگتا ہے, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں چند اور جو کر رہے ہیں وہ ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پیچھے کوئی بھی نہیں آندا سوائے اپنی فیملی. اور دوستوں کے روپ میں اصل میں اپنے دشمنوں کی پہچان ہونی چاہیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.